असम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर से मुतला किया जाए, रोशनास कराया जाए, अवेयरनेस दी जाए। कोशिश हमारी यही होती है, लेकिन आपका फीडबैक आना बड़ा ज़रूरी है। किसको सुनना चाहते हैं, किस मौजू पे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी टाइम और शेड्यूल बाद में तय किए जा सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान सफारती तल्लुकात जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों में ये की हैं, कहाँ तक उसमें कामयाबी आई? क्या जो कहा जा रहा था कि इसका दूसरा दौर शुरू होगा, नहीं होगा, तो दूसरे दौर की बारी आ गई। कल बात होगी कि शायद ट्रंप साहब या कोई उसके अलावा डिसीजन आएगा, वो इसको पाए तकमील तक पहुँचाएगा। नाज़रीन, हम देखेंगे ये कि इस सारे वाक़या में पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा? क्या कोई पाकिस्तान अपने फ़वाइद उठा सकेगा? या ये जंग बंदी आलमी अमन के लिए एक खैर सगाली का पैगाम होगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, मेहमान है, राना मोहम्मद इमरान शमस साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काफ़ी अरसे से वाबस्ते हैं। आप कह सकते हैं कि एक उम्र गुजरी है। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं चौधरी खादम अली मांडा, बड़े मशहूर व मरूफ तजिया निगार हैं, और कोई ऐसा मौजूद नहीं होता जिस पे ये शेर हासिल गुफ्तगू ना कर सके। आइए नाज़रीन, बात करते हैं मोहम्मद इमरान साहब से कि राना साहब ये बताएं, ये जो सारा सिनेरियो बना पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, ईरान भी और अमेरिका ने भी शेक हैंड किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, आसिफ साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका ही का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का बड़ा कद-काठ बड़ा है इससे, बड़े इसको दुनिया में, और दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक ने सिवाय 1-2 को छोड़ के बड़ा एप्रिशिएट किया है। और सबसे ज़्यादा आग तो आपके साथ पड़ोस में भारत में लगी हुई है, ऐसे ही जो अभी तक हज़म नहीं हो पा रही है। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को हम कैसे हज़म करें, ये मामलात कैसे हज़म करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है, बेशक। लेकिन उसमें ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने नीचे नुमाइंदे ऐसे रखे हैं, और आज पाकिस्तान की जो दुनिया में इज़्ज़त बनी है, वो बड़ी काबिल-ए-दीद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो टॉक रही है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद के अंदर ये बहुत अहम चीज़ थी, और ये दुनिया जब समझती है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान ही कर सकता था, कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसके तमाम बड़े तीनों सुपर पावर से एक बेहतरीन ताल्लुकात है। अमेरिका, रशिया, चाइना से, और तुर्की, इन सब की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रही, और इनकी ख़्वाहिश के मुताबिक ये मामला चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दौर नाकाम नहीं हुआ। 47 साल के जो गंद है, एकदम तो नहीं हटता। लोगों ने इसको नेगेटिव में लिया है, आपके जो पड़ोस में ममालिक हैं, उन्होंने जो आपके खिलाफ हैं, उन्होंने नेगेटिव में लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉक चल रही है। और मैं समझता हूँ कि यही बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जो इतने इन दोनों बड़े ममालिक को उसने अपनी टेबल पे बिठाया, अपने घर बुलाया, इस्लामाबाद में बुलाया, जिससे एक आपका बड़ा इमेज बिल्डअप हुआ है। बड़ी अच्छी बात की आपने राना मोहम्मद इमरान शमस साहब। खादम अली मांडा साहब, ये बताएं कि इस जंग में, इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि ईरान दुनिया में उभर के है, उसकी ख़ारजा पॉलिसी काफ़ी कामयाब हुई है। दुनिया के बहुत से ममालिक जो कभी ईरान से नाराज़ थे, वो इसका साथ दे रहे हैं या इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन इसके साथ-साथ देखा ये जा रहा है कि ट्रंप दुनिया में बिल्कुल अकेला होता जा रहा है। जैसे यूरोप ने उसका साथ नहीं दिया, नाटो ने उसका साथ नहीं दिया, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। अभी इटली ने भी इसराइल के साथ अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया, जो इसराइल असले की तरसील थी। आप क्या देखते हैं इस सिनेरियो में कि ट्रंप आइंदा इलेक्शन जीत सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखें, ये तो हर बंदे को पता है कि इलेक्शन अभी उसका जीतना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है। कि जो सत्यानाश उसने अपने मुल्क की इकानमी का किया है, सही। और पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं मौजूदा सेटअप, तो मेरा ख्याल है जो उसके अपने जाती अलाए थे वो भी उसको छोड़ के ऐसे ही है। जा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? फिर इंटरनेशनली जो सिनेरियो ना, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। बिल्कुल अभी ठीक है। दुनिया उसने अपने अमेरिका का जो एक वजन था, एक नाम था, एक सुपर पावर का एक उसके साथ लेबल लगा हुआ था, तो मेरा ख्याल है उस लेबल से भी दुनिया को बिल्कुल उसने मायूस किया।
जैसे जिसने एक इसराइल के कहने के ऊपर नेतन्याहू का जो है वो फ्रंट मैन बन के और उसके मफादात को जो है वो प्रोटेक्ट करता आ रहा है, और जिस जिस जंग में वो जाता है वहाँ ये उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे निज़ाम नहीं चलता। अभी चंद दिन पहले ही मेरा ख्याल है कि जो ताइवान के अपोजिशन लीडर थी वो चाइना में पहुंची हुई थी। अभी चाइना जाने का उनका क्या मकसद था? यही मकसद था कि ताइवान को महसूस हो गया कि अभी अमेरिका हमें दफा नहीं दे सकता, हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है वो टाइम से पहले दुनिया फैसले कर रही, जैसे आपने स्पेन का कहा है, दूसरे इटली का कहा है, दूसरे और ममालिक है उनका कह रहे हैं। अभी बिलखसूस हमारे जो गल्फ की कंट्री है इनको भी एहसास हो गया कि अमेरिका के जो हमारे पास बेसेस बनी हुई हैं, जो अड्डे बने हुए हैं, ये हमारा दफा नहीं कर सकते। ये अभी अपना दफा उससे नहीं हो पा रहा, तो ये दूसरे मुल्क का कैसे दफा करेगा? मेरा ख्याल है कि जो उसका भरम था, जो उसका तकब्बर था, गरूर था, वो अल्लाह सुब्हान ताला ने ईरान के हाथों उसको अपनाए हरम में जो है ना आके गर्क कर दिया, और अभी तमाशा बन रहा है। तो हमने मार्च में कह दिया था कि अभी इस दुनिया में अगर उसको कोई रेस्क्यू कर सकता है, उसकी इज्जत बचा सकता है, तो मेरा ख्याल है बेहद एक मुल्क है वो पाकिस्तान है। उसकी वजह क्या है कि बाकी तो कोई ऐसा अहल रहा ही नहीं कि जाके बिटवीन दी ईरान और अमेरिका जो है ना बातचीत करा सके। गल्फ पूरा जो है ना वो वाला है अमेरिका का। भारत जो है ना वो अपनी पोजीशन ले चुका है, वो इसराइल के साथ खड़ा है। हमले से पहले जो है ना वो इसराइल में उसका दौरा था नरेंद्र मोदी का। चाइना और रशिया ये दो मुल्क ऐसे हैं, वो समझता है कि ये मेरे कंपटीटर हैं, और उनके सामने हाथ फैलाना या रिक्वेस्ट करना, जैसे ट्वीट कर आके हमारे साथ रिक्वेस्ट किया तो वहां वो शर्मा रहा है कि मेरी सुपर पावर जो है ना वो कहाँ जाएगी, मेरा वो लेवल कहाँ जाएगा। तो मैं तो उनके साथ जो है ना अपने आप को कंपटीटर समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है वो दुनिया को पता चल गया कि अगर वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो चाइना और रशिया का उसने क्या मुकाबला करना है। बड़ी अच्छी बात की आपने। यही वजह थी कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था कि जो हालात, क्योंकि पाकिस्तान के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा वजन था, उसकी वजह कि ये अमेरिका और ईरान की जंग नहीं थी, इसराइल बीच में शामिल था। फिर ईरान जो है ना वो काउंटर अटैक कर रहा था, कहाँ? गल्फ में जो मौजूद बेसेस हैं, और वो सबको पता है कि मुस्लिम कंट्री थे। और पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है, पूरी अवाम ईरान के साथ जो है नारा तकबीर लगा कर खड़ी थी कि हम मजलूमों का साथ देंगे, हम हक का साथ देंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह थी कि हमें जो है ना अल्लाह ताला ने इस इज्जत से जो है ना वो नवाजा। फिर हमें अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि तुम आपस में जो है ना वो सुलह करो। हमारे ऊपर सुलह का ज्यादा वजन अपनी मुस्लिम कंट्री की वजह से भी ज्यादा था कि ये हालात मजीद जो है ना कशीदगी की तरफ ना जाए। और गल्फ कंट्री के जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, मेरा ख्याल है कि उनको भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ये जो बेसद हैं ये आपके दफा के लिए नहीं है, ये उनकी अपने एम है, अपने मकसद हैं, अपने उनके ऑब्जेक्टिव हैं। वो जो ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा लेके नेतन्याहू फिर रहा है और उसकी तरफ जो है ना वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आंखें अपनी खोले और ये बिस्मिल्लाह करके उनके जो है ना ये निकालें अड्डे शड्डे, ये किसी काम के नहीं है, ये आपके दोस्त नहीं है। उसकी वजह कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। कि ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, और जो इनसे दोस्ती करेगा वो इन में से ही होगा, इन जैसा होगा। तो मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई लाइन नहीं है कि तमाम उम्मत मुसलमान के हुक्मरान जो है यकजा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जब इकट्ठे हो जाएंगे, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये सुपर पावर सिर्फ एक अल्लाह की जात है, और उसके ऊपर जब तवक्कल करेंगे तो फतह जो है ना वो आपका मुकद्दर होगी, शिकस्त जो है ना वो उसका मजा फिर दुश्मन ही को जो है ना वो चाटना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि वो दर भीख मांगता फिर रहा है, बिल्कुल चढ़ा हो। तो मेरा ख्याल है हमने पहले ही कहा था कि ये घुटने बहुत जल्दी टेक लेगा। मैं राणा साहब से पूछना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात की आपने कि यहूद नसारा से दोस्ती ना रखो, वो आपस में दोस्त हैं लेकिन आपके दुश्मन। राणा मोहम्मद इमरान साहब ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इकट्ठ हुआ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद टाक के हवाले से, और पूरी दुनिया के नशियाती अदारे पाकिस्तान को उजागर कर रहे थे, इस इस्लामिक जो हमारा इस्लामाबाद का टाक थी उसको दिखा रहे थे। आप इसको किस नजर से देखते हैं, चूंकि आप बड़े अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वापस हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसे अभी देखें आपने, ख्वाजा साहब ने
بہت نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایسے ہی اور یہ بالکل وجہ فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست ہو نہیں سکتے، لیکن ہم جتنے اسلامی ممالک ہیں انکلوڈڈ ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم بھی ان کو جھپیاں ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ابھی یہ اس میں بڑے کھل کر سامنے بات واضح ہوگی کہ گلف کنٹری جو مڈل ایسٹ ہے اس کو بھی اب احساس ہو گیا اپنا کہ یار ہم غلطی پر تھے۔ جو ابھی خان صاحب نے کہا کہ وہاں اڈے تھے، وہ اڈے ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھے، وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے تھے۔ ان کے اپنے تھے کہ ان کو سب کے خلیج کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے تھے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے۔ اب یہ جو اسلام آباد اکارڈ ہوا ہے یہ ایک بڑے اہم پیش رفت اور بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں یہ ایسا ایک بڑا ایونٹ ایونٹ ہوا ہوا ہے، بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس کی دنیا میں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جیسے خالد نے کہا کہ گھٹنے اس نے جلدی ٹیک دینے تھے، وہ ٹیک دیے، کیوں؟ نیٹو نے ان کو انکار کر دیا، ان کے جتنے الائی تھے امریکہ کے ان سب نے ان کے ساتھ چلنے سے الائی کر دیا اور یہ کہا کہ یہ آپ کی اور اسرائیل کی جنگ ہے، لہٰذا ہمیں معاف کریں اس میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اپنی معیشت کو بچایا، اپنی ایگو کو بھی بچایا اور اپنے لوگوں کو بچایا۔ جہاں تک بات ہوئی اب اس ایکارڈ کی، وہ آئے لیکن چونکہ جو میں سمجھتا ہوں ان کے جو نائب صدر امریکہ کے ہے جے ڈی وینس، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کھلے ہوئے نہیں تھے۔ صحیح۔ لیکن جو ایران سے ڈیلیگیشنز آئے ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی اوپن ٹاک کیا اور اپنے انہوں نے جو ان کے مسائل تھے، معاملات تھے، ان کے مطالبات تھے، وہ ان کے سامنے رکھے ہیں۔ چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جے ڈی وینس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بار بار یتن یاہو سے بھی رابطے میں تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی رابطے میں تھا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ 47 سال کا ایک دم ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دم کلیئر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر سے برف ہٹی ہے جو جمی ہوئی تھی، اور انشاءاللہ 2-4 دن میں ہو سکتا ہے ایک اور ٹاک اسلام آباد میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو سنائیں آ رہی ہیں کہ 26 اپریل سے تک شاید اس کا بھی کوئی لیفٹ رائٹ ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کا بھی معاوضہ ہو جائے، تو یہ بھی صدر نہ رہے۔ تو اس سلسلے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک بڑے اچھے میچ پہ چلا گیا ہے، بہت اچھی فرنٹ کھیل رہا ہے۔ ابھی اس لڑائی میں اس نے کسی اسلامی کنٹری کو شامل نہیں ہونے دیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور بہت اچھے کارڈ کھیلے ہیں پاکستان نے۔ چودھری خالد صاحب یہ بتائیں، اس کو جو عالمی معیشت بالکل اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی ریٹ اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان جو پاک ایران گیس پائپ لائن تھی، کیا وہ کھل جائے گی؟ اگر سینکشن ختم ہوگی تو کیا عوام کو سکھ کا سانس ملے گا، مہنگائی سے جان چھوٹے گی، یا مزید ٹیکسز لگا کے لیوی لگا کے اس کو بڑھا دیا جائے گا؟ دیکھیں آصف صاحب، بڑا کلیئر ہے کہ ابھی جیسے حال ہی میں 2025 میں ہمارا ایک معاہدہ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ، تو اس معاہدے کے اوپر عمل کرنے کے اوپر حکومت بھی جو ہے وہ تیار ہے اور اعلانات بھی کر رہی ہے۔ میرا کچھ ٹروپس جو ہے وہاں چلے بھی گئے ہیں، جی، اور ہم نے بہت سارے پروگراموں میں اور بھی کہا دوسرے ٹیلی ویژنوں پہ کہ 2013 میں ہمارا ایک معاہدہ ایران کے ساتھ بھی ہے گیس پائپ لائن کا، ایسے ہی 2013 کا پڑا ہوا ہے۔ زرداری اس وقت پریزیڈنٹ تھا، تو احمد نژاد صاحب میرا ادھر تھے، تو وہ اس معاہدے کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کو امریکہ کا آشیرواد حاصل نہیں ہے، اس لیے آپ آگے نہیں بڑھ رہے، اور وہ معاہدہ خالصتاً عوامی مفاد کا معاہدہ ہے، اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کا معاہدہ ہے، ملک کے اوپر جو قرضوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ول چاہیے، جرأت چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنا یہ جو ہمارا یہ شواز ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہتا رہتا ہے، وہ ٹرمپ کی جو ہے نا اتنی میرا خیال ہے کہ وہ تعریفیں کرتا ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صحیح، تو اس سے یہی کہہ لیتا کہ بھئی آپ بھارت کو تو اجازت مل جاتی ہے وہ رشیا سے بھی تیل لے لے، وہ ایران سے بھی لے لے، تو بھائی ہمیں آپ وہ گریٹ بھی کہتا ہے، عظیم بھی کہتا ہے، تو عظیم اور اس کی ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہی اس سے جو ہے نا وہ بینیفٹ لے لیتے کہ بھئی آپ کو اجازت مل جائے کہ آپ بھی رشیا سے جا کے تیل لے لیں، آپ بھی جو ہے ایران سے۔ برائن نے تو ہماری بارڈر تک اس کی پائپ لائن بچھا کے بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی کہ بھئی وہاں سے آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو نظام ہے نا، معاشی نظام، وہ انٹرنیشنل قوتیں کنٹرول کرتی ہیں، بالخصوص جو مقروض ملک ہوتے ہیں ان کا سیاسی، معاشی،
آئینی اور انتظامی کنٹرول جو ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کے پاس ہوتا ہے ایسے ہی تھرو IMF. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ سینکشن کی جو ہے دھمکی دے دے گا, وہ FATF میں ڈالنے کی جو ہے دھمکی دے دے گا, وہ قسطیں نہیں ملنے کی. پھر جو دوسرے جو ممالک ہیں جو ہمیں پیسے دیتے ہیں, جو جن کو ہم کہتے ہیں دوست ممالک ہے, دبئی. میں خالد صاحب آپ کو ذرا روکوں گا. اسلام آباد اکارڈ تو ہو گیا, ابراہیم اکارڈ کا کیا بنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابراہیم کارڈ میں یہ جو جمپ لگا کے چلے گئے تھے, ان سے بندہ پوچھے کہ کیا کرنے گئے تھے, ان کا مقصد کیا تھا. کہ جب سے آپ نے ٹرمپ نے وہ پیس بورڈ بنایا, تو پیس بورڈ بننے کے بعد یا فوری آپ جہاں چلے گئے, ہماری حکومت جو ہے نا, ان سے بندہ پوچھ لے کہ کیا وہاں امن ہو گیا, کیا وہاں سیز فائر ہو گیا, کیا اگر یہ ہمارے شہباز شریف کے ایک ٹویٹ کرنے سے یا ایک اپیل کرنے سے یہاں سیز فائر ہو جاتا ہے, تو میرا اگر اتنے وہ اہم ہے اس کا ٹویٹ, تو اس کو ایک ٹویٹ اور کر دینا چاہیے. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. یہ ٹویٹ یہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے, فائنانشل ٹائم, اس نے بھی رپورٹ کر دیا کہ وائٹ ہاؤس پوسٹ ٹو پاکستان, اس نے خود مجبور کیا کہ میں, اور اس مجبوری کے پیچھے کیا وہ معاملے تھے. اس میں معاملہ یہ تھا کہ جو لاسٹ اس نے ڈیڈ لائن دی تھی نا ایران کو کہ میں آپ کی تہذیب ختم کر دوں, یہ اتنی سخت ڈیڈ لائن تھی کہ اس ڈیڈ لائن کا جو وقت قریب آ رہا تھا, ٹرمپ کا جو ہے نا وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا. اس کی وجہ کہ اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ایٹمی حملہ کر دے, تہذیب تو پھر ہی ختم ہوگی نا, پھر ہی آپ کسی چیز کو جو ہے نیست و نابود کر سکتے ہو, صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہو. اس کا مطلب یہی تھا. اور اس ڈیڈ لائن کے بعد اس اعلان کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ تشویش پائی جا رہی تھی. اور جو ملک جیسے چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, کوریا ہو گیا, اور جتنے ممالک ہیں دنیا میں, کیونکہ اس میں ایک ایران نے افیکٹ نہیں ہونا تھا, اس میں جتنا پورا خطہ ہے, پوری ورلڈ بھی اس میں متاثر ہو سکتی تھی کہ جو اس میں پاکستان ہو, افغانستان ہو, گلف ہو, چائنا ہو, رشیا ہو, دوسرے ممالک ہوں. تو میرا خیال ہے کہ بہت سخت اور سٹرانگ میسج دنیا کی طرف سے جو طاقت رکھتے ہیں ان کی طرف سے اس کو پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا تو پھر ہم بھی آپ کو سپیئر نہیں کریں گے, کہ یہ نہیں ہے کہ تیرے ہی پاس طاقت ہے. تو میرا خیال ہے وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی, تو پھر اس کے پاس چارہ نہیں تھا. وہ جیسے ہمارا جو ہے نا وہ ٹیوٹ ادھر سے ادھر, اور جناب بالکل جی میں ویلکم کرتا ہوں. ملک کا آپ نے لاکھ جانے والا, فلسطین میں کیا ظلم کیا ان لوگوں نے, جو افغانستان میں جو ہے 20 سال آ کے انسانیت کا جو ہے قتل عام کرتے رہے, ان کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں. جب اس کا دل کرتا ہے کہ یمن کے اوپر, پوری دنیا میں جہاں دل کرتا ہے اس کا آگے حملے شروع کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پوزیشن بن گئی تھی نا, اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. پھر اس کو ایک ہی ملک ملنا تھا, پاکستان ہی تھا, کہ جس کے ایران کے ساتھ بھی روابط تھی. اور دوسرا جو ہے نا جو سینیریو تھا, یہ اس وجہ سے وہ سیز فائر کی طرف گیا. ابھی بھی دیکھو نا, اس کے بعد بھی جو تھریٹ کر رہا ہے بنائے حرم کے اوپر, میں کسی کا وہ جو ہے ناکہ بندی کر دوں گا, میں کسی کے شپ نہیں, وہ چائنا نے کہا ٹھیک ہے ہم گزار رہے ہیں نا, تم روک کے دیکھو. میرا خیال ہے وہ سارے شپ وہاں سے قریب سے گزر بھی گئے, بالکل کھڑا تماشا دیکھتا رہا. پھر اس کو جو ہے نا وہ بھاگنا پڑا وہاں. بڑی اچھی بات کی. میرا خیال ہے کہ بندہ بات ہی اتنی کرے کہ جس کو آپ منہ دے سکتے ہو. پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو معاشی صورتحال جو بگڑ رہی ہے, اس کا ذمہ دار صرف ٹرمپ اور نیتنیاہو ہے. دوسری مذاکرات کی بات ہے, میں ایک منٹ لوں گا پلیز. مذاکرات جو ہے نا کامیاب تو تب ہوتے ہیں جب مذاکرات ایران امریکہ کے ہوتے. تو امریکہ کے مذاکرات تو نیتنیاہو سے تھے, ایسے ہی, اور نیتنیاہو سے تو جیت لیتے, وہاں سے ان کو پرمیشن ملتی, ان کو اجازت ملتی. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ان کے انٹیلیجنس کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو استعفیٰ دیا اور اندر سے جو باتیں آ رہی, انہوں نے بولا یہ ہماری جنگ نہیں ہے, کوئی ایران میں ایسا نیوکلیر نہیں تھا, کوئی ہمیں جلدی اس کا خطرہ نہیں تھا. یہ جنگ کس کی ہے؟ اسرائیل کی جنگ ہے. یہ امریکہ جو ہے یہ پروٹیکٹ کر رہا ہے ان کے انٹرسٹ کو. تو جب مذاکرات میں بیٹھا ہے تو پہلے جو ہے نا وہ وہاں سے کلیئرنس ملتی تو پھر آگے چلتا. میرا یہ تماشا بن گیا سپر پاور. ابھی جب مذاکرات میں آنا تو ہے نا, ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں. میں نے تو کئی پروگراموں میں کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آپ ٹویٹ کرنے کے بڑے جو ہے نا وہ ماہر ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں, تو ایک ٹویٹ کر دے, لکھ دے کہ میں نے جو ہے نا وہ مارکا مار لیا, میں نے جو ہے نا وہ فتح کر لیا, تو بعد جشن مناؤ اور دنیا مبارکباد دینے آپ کو آ جائے گی. تو اور تو کوئی راستہ نہیں, لڑکے تو آپ جیت نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران کھڑا ہے ایک نظریے کے اوپر, وہ نظریے کو قتل کوئی شکست نہیں دے سکتا, قتل کو. اور یہ تو ابھی تو ان کے اپنے بندے, جو خود ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے
کہ جب اس نے یورینیم کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جس میں 155 طیارے فائٹر جیٹ کے ساتھ آیا، تو وہ اس نے خود بیان کیا کہ وہاں سنگل ایک بلکہ ینگ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی بندوقوں سے فائر کر رہے تھے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ جیسا میں بات کرنا چاہوں گا اپنا رانا محمد عمران شمس صاحب سے، یہ جو پارلیمنٹ میں نعرے لگے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر کہ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد، پاکستان کی حکومت زندہ باد، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا ہم نے امداد کیا ہے، کیا ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں؟ اس میں دیکھیں میں تھوڑا پیچھے ابراہیم اکارڈ پہ آپ نے سوال کیا تھا۔ ابراہیم اکارڈ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ابراہیم اکارڈ آیا اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب گئے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا حوصلہ ہوا، اور ان کے اس حوصلے کی وجہ سے انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے۔ تو اب یہودی لابی کا امریکن اسٹیبلشمنٹ پہ پورا ہولڈ ہے، وہ اس کے تلسس سے نکل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ٹرمپ کی مجبوری ہے، جو بھی صدر ہے ان کی مجبوری ہے، لیکن اسرائیل نے ماضی میں بہت سارے صدور سے کہا ہے کہ ایران پہ حملہ کریں، انہوں نے ایگری نہیں کیا، لیکن ٹرمپ کیونکہ ایک شبد باز ٹائپ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کی نہ اپنی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ کوئی معاملات ہیں، اس لیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے، کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دوسری آپ نے سوال کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں وہاں پہ پاکستان تشکر کے، اور یہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ لیں سندور میں بھی جو صورتحال تھی، میں اس پہ ڈبیٹ نہیں کروں گا، نہ اس پہ جانا چاہوں گا ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا، لیکن اب چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یار مسلمان ایک اگر ڈفرینٹ ہے لیکن بات تو ایک ہی ہے، مسلمان تو آپس میں بھائی چارہ ہے۔ ایسے ہی پاکستان نے ایران کو تمام پچھلی معاملات کو بھلا کر پاکستان ایران کے ساتھ چلا ہے، پہلے بھی چلا، اب بھی چل رہا ہے، پچھلے جو چند مہینے پہلے بھی جو اس پر حملہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندور میں بھی ہم نے سپورٹ کیا جی، اور ابھی بھی ایران کے اندر ہم نے بہت اچھی سپورٹ، اور اس میں اب وہ سمجھ گئے کہ دیکھیں پاکستان کے بغیر ہم چل سکتے۔ پاکستان واحد مسلم کنٹری تھی جو اس کے ساتھ چل رہی تھی، ایران کے ساتھ۔ ترکی کا اپنا ایٹیٹیوڈ تھا، ترکی اپنے پالیسی کے ساتھ تھا، لیکن بیہائنڈ وہ پاکستان کے ساتھ تھا، پاکستان کے لیول پہ چل رہا تھا۔ گلف کنٹریز کو بہت اچھے طریقے سے پاکستان نے روکا کہ یار وہ بھی مسلمان کنٹری ہے، مسلمان، جو بیسیکلی ٹرمپ اور نیتن یاہو کا پروگرام تھا کہ ہم گلف کنٹریز کے ساتھ اس کو لڑا کر ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے ایران کے ساتھ، اور ایران اور مڈل ایسٹ آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ مسلمان اور کمزور ہیں گے، میں اسلحہ بیچوں گا، دونوں کا ماٹو یہی تھا کہ میں اسلحہ بیچوں گا۔ ابراہیم اکارڈ جو مکمل ہو جائے گا، اپروو ہو جائے گا۔ جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ تو اپنا گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ لے کے پھر رہا ہے، صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لبنان میں سے ابھی نکل نہیں رہا، لبنان پہ بار بار حملے کر رہا ہے، لیکن ایران نے اس اسلام آباد اکارڈ میں سب سے پہلے پوائنٹ یہ رکھا کہ آپ لبنان کو سیو کریں پہلے، بالکل ٹھیک، لبنان سے اس کو کہیں کہ حملے روکے گا تو ہم اگلے بات کریں گے، ادروائز ہم نہیں کریں گے۔ چودھری خادم علی مانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جنگ 27 فروری سے شروع ہوئی تھی، یہ تو ہوئی تھی رجیم چینج کرنے کے حوالے سے، جیسے ٹرمپ کہتا تھا، پھر وہ کہتا تھا اٹامک جو آپ کی پاور ہے اس کو ختم کریں، پھر وہ اس نے کہا کہ نہر سویز کو اوپن کریں، یہ آخر ہر دوسرے روز ایک ڈائریکٹ چھوڑتا ہے، پھر اس کو ریورس کرتا ہے، پھر جو اس کا پروپیگنڈا پاش ہو جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے اس کا جو سپر پاور کا ایک بڑا بت تھا وہ پاش ہو گیا۔ آخر کیا آئندہ بھی اس طرح کے ڈائلاگ آتے رہیں گے، کمٹمنٹ آتے رہیں گے، ریمارکس آتے رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ جیسے ایکسپیریمنٹ آپ نے کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جب وہ ری الیکٹ ہو کے ابھی سیکنڈ ٹرنور میں آیا تو اس نے اپنے گھر میں جو میزبانی کی، سب سے پہلا شخص تھا نیتن یاہو۔ صحیح، اور نیتن یاہو کون ہے؟ نیتن یاہو وہ بندہ ہے جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے نا وہ سزا سنا چکی ہے کہ وہ جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکی ہے، اور تمام ممالک پابند تھے اس بات کی کہ وہ کہیں بھی ملے تو اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن ٹرمپ اپوزٹ گیا، یعنی کہ اس کی سامنے کسی عدالت کی، کسی آئین کی، کسی قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے اس کی میزبانی کی، اور جس طریقے سے ویٹروں کی طرح اس کی کرسی آگے پیچھے کر رہا تھا ساری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد نیتن یاہو کا ظلم بربریت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے غزہ کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کس بندے کو وہ بلاتا ہے اپنی میزبانی میں؟ وہ بلاتا ہے نریندر مودی کو۔ نریندر مودی کو بلایا، سیم اس نے اس کی بھی کرسی ویٹروں کی طرح آگے پیچھے کی۔ جب وہ وہاں سے بھارت میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ پہلگام کا ایک جعلی ڈرامہ کرتا ہے،
اور پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھتا اڑتا ہے. اور ان دنوں جو وائس پریزیڈنٹ تھے JD وینس وہ بھارت کے اندر موجود تھے اور ان کا اپنا بیان تھا JD وینس کا کہ بھارت کو جو ہے نا یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک محدود قسم کی وہ اسٹرائک کرے, یعنی کہ یہ پرمیشن امریکہ کی تھی کہ آپ حملہ کر لیں اور اتنا بڑا نہ کریں کہ خطے کے جو ہے وہ حالات خراب ہو جائے. یہ ریکارڈ کے اوپر موجود. بالکل ایسے ہی. پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لاسٹ ایئر جون میں اٹیک کرتا ہے اسرائیل ایران کے اوپر, تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ لا تلکی کا اظہار کرتا ہے جب تک ہیوی تھا کون, اسرائیل. لیکن جب کاؤنٹر میں ایران نے پٹائی شروع کر دی تو پھر وہ بیچ میں آ گیا, پھر خود بھی آ کے حملے کی اور کہا سیز فائر اور یہ بہانا. اور یہاں بھی اس نے ایسے کیا بھارت اور پاکستان کے. جب حالات خراب ہوئے تو جتنے دن یعنی کہ وہ حملہ ور رہا تو کہتا رہا میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں, یہ پرانا پتہ نہیں کتنے 100 سال کا مسئلہ جو ہے نا وہ کشمیر کا اور یہ ہے وہ آگے پیچھے, اس طرح کے ان کے بیانات تھے. جب پاکستان نے الحمدللہ اس کی ٹھکائی کی, آپریشن بنیانم مرسوس کا بھی آغاز ہی نہیں ہوا تو چند گھنٹوں کے بعد کیا امریکہ کیا ٹرمپ فوراً وہ ہمارا یہ پرائم منسٹر پتہ نہیں کو تالاب میں غسل کر رہا تھا, وہاں جو ہے نا اس کو فون آ جاتا ہے اور یہ فوراً جو ہے نا وہ بیچ میں انٹروین کر لے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کے جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ دہشت گرد نہیں ہوتے, بدماش, یہ بدماش ان سے رکھے ہوئے تھے کہ جناب میں اپنے علاقے پورے جو ہے خطے میں اپنا ہولڈ کر سکوں. تو میرا خیال ہے کہ جب ابھی جو ہے نا نظام ہوا پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لی, اس کی اہلیہ سمیت. یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اس نے دنیا میں ایک ہیبت یعنی کہ دھجیاں اڑا دی اس نے سارے نظام کی کہ کسی ملک کی خود مختاری کا جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر نہیں اس نے رکھا. پھر سیکنڈلی وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بلاتا ہے, میزبان بنتا ہے, میزبانی کے دوران اس کو انسلٹ کر دیتا ہے وہاں اور اس کی جو ہے نا وہ بےزتی کر کے اس کو جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے. پھر ابھی ایران کے متعلق اسرائیل تو پہلے سے چاہ رہا تھا کہ آپ حملہ میرے سے ملے, اور ہم نے پہلے کہا تھا, کئی پروگرام موجود ہیں, ہم نے کہا کہ یہ تجھے خلیج میں لا کے ایسا پھنسا دے گا تجھے بھاگنے کا راستہ نہیں ملے. صحیح, بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں یہ ایکسپیریمنٹ امریکہ پورا نیٹو کر چکا ہے, یہاں تو یہ اکیلا اسرائیل کیا کر سکتا ہے, پورا نیٹو کچھ نہیں کر سکتا. جو دوسرے مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے, آپ کا 1 منٹ ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے مختصر ذرا بتائیے. بھائی وہ اس نے بھاگنا ہے ابھی, اور نتائج کون سے ہیں, وہ راستہ پکڑے اور نکل جائے. نتائج یہی ہیں, آج کر لے, ہفتے میں کر لے, 2 مہینے میں کر لے, دنیا اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے. میرا ہے یہ تنہا ہو چکا ہے, یا تو نیتن یاہو کو رکھ لے یا بھی اپنی امریکن عوام کو رکھ دے. یہ امریکن عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اس طرح کا پریزیڈنٹ نااہل, نکما, نکارا یہ چاہیے, یا کو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے, یعنی کہ مہنگائی وہاں دیکھے, آپ اپنے مسائل دیکھیں, اور آپ لوگوں کی جنگوں میں جا کے جو ہے نا اپنی افواج اپنے لوگ وہاں مروا رہے ہیں, تو میرے کو فائدہ تو نہیں. اور دوسرا پوری دنیا کے اوپر ایک ظلم و بربریت کا آپ نے جو بازار گرم کیا. میرا خیال ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کے اوپر یہ جتنے بھی لوگ ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے, اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ زبان سے روکے, فَبِلِسَانِهِ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو روکے, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر وہ ہاتھ زبان سے بھی نہیں روک سکتا, اس کو ڈر ہے, تو پھر دل سے اس کو برا محسوس کرے اور ان سے نفرت کرے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو دیکھنا ہے, یہ جو 57-58 ممالک ہیں, یعنی کہ 60 لاکھ ان کے پاس فوج ہے, بڑی بات, کسی چیز کی کمی, بڑی معدنیات, تیل پوری دنیا کو دے رہے ہیں, صرف ایک غیرت کی کمی ہے. بڑی کہ آپ کے سامنے فلسطین جو ہے وہ آگ بن گیا, ایک جو ہے اسرائیل, وہ اس کو سارے جناب مجھے بتائیں کہ آپ کے جن کے پاس طاقت ہے, یہ ملکوں کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے کہ بھائی حکومتیں جو ہے نا وہ بیان بازی نہیں دیتی, آپ اس کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے, کہ شٹ اپ کال دے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات. میں عمران شمس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, 1 منٹ آپ کے پاس ہے, یہ جو دوسرا دور ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا واقعی ایک نیا نیٹو بنے گا, ایشین نیٹو بنے گا, اس خطے کا نیٹو بنے گا جس کا سربراہ چائنا ہوگا یا ایران ہوگا یا پھر پاکستان, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک ہے, اس میں نیٹو کوئی سا بھی بنے, اسلامی نیٹو بنے, مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ سارا اب یہاں سے جو سب سے مین چیز تھی کہ امریکہ کو خلیجی ممالک سے نکالنا, وہ اب اس علاقے سے نکال دیا, اور جہاں تک مذاکرات کامیاب ہونے کی بات ہے, وہ مذاکرات جو کامیاب ہوں گے وہ ایران ہی کی شرائط پر ہوں گے.
इंशाल्लाह। कतन ये नहीं है कि इसमें ट्रम्प के क्या किरदार आएगा, ट्रम्प की कौन सी मानी जाएंगी, नहीं, वो सिर्फ ईरान की ही शराइत पे ये कामयाब होंगे और ज़मानत भी यही है इसकी। बिल्कुल तो सही। इसी इलाके का अब यूँ समझ लें कि एसएचओ जो है वो ईरान होगा खलीजी ममालिक का। सही। पीछे उसके यकीनी सी बात है रशिया भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, चाइना भी होगा। ये जंग भी सारी अगर आप देखें ओवरऑल इसका बड़े कैनवस में ले आएँ तो उससे पता चलता है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया। सही। वेनेज़ुएला के सदर को उठाया क्योंकि वहाँ से 8 लाख बैरल रोज़ाना का तेल चाइना जाता था। ईरान से 15 लाख बैरल का तेल रोज़ाना जाता है, वो काउंटर इसको कर रहा है क्योंकि ये सुपर पावर को जो टक्कर अब दे रहा है वो चाइना दे रहा है, उसकी सुपरमेसी खत्म हो चुकी है अमेरिका की। बहुत शुक्रिया इमरान शमस साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। जैसे कि चौधरी खान अली माना साहब ने कहा कि या वो अपने मुल्क को देखें या अपनी तबाही देखें, या इसराइल की तरफ जाए या दुनिया में अमन फैलाने के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसराइल को भी अपने पास रखे और दुनिया में अमन की बात भी करे। और जैसा कि माना साहब ने ये कहा कि मुज़ाकरा तो होने ही होने, मुज़ाकरा नहीं होने, उसने भागना है, उसने यहाँ से जान छोड़नी है, जिसे कहते हैं कि अपना चेहरा बचाना है कि मज़ीद ज़ख्मी ना होने पाए, मज़ीद उसका कद ख़राब ना हो। इस तरह से इमरान शमस साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे लेकिन फ़तह ईरान की होगी, शराइत ईरान की होगी, इस खत्ते की होगी। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट की मेरे दोनों दोस्तों ने कि अमेरिका को अपने खत्ते से, अमेरिका को खलीजी खत्ते से आज भी और कल भी अपने अड्डे ख़त्म करने पड़ेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट पैनल के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।